अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज एक बार फिर मौजूद हैं। सीज़न 7 है और सिलसिला 18वां है। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला 18वें सिलसिले तक पहुँच चुका है और मदनी ग्रुप के इस्लामी भाई, मदनी टीम्स हमारे दरमियान हुआ करती हैं और कुछ ही दिनों में जब ये मुकाबले भी कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मरहला आ जाएगा क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफ़ाइनल और फिर फ़ाइनल का। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बे करीम हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। याद रहे कि शब जुमा और यौम जुमा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने, अहादीस में मफ़हूम मिलता है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो हमें खूब दुरूद पाक पढ़ने हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में ये दिन गुजारना है। एक और बड़ी खूबसूरत बात जुमा के दिन के बारे में उलमा फरमाते हैं, क्योंकि ये दिन बड़ा मुबारक है, बड़ा इसका शर्फ है, तो इस दिन एक नेकी जो करता है जुमे के दिन वो 70 नेकियों के बराबर, यानी उसका सवाब 70 गुना मिलता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इल्म दीन सीखने का एक ज़रिया ज़हनी आजमाइश सिलसिला भी है। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं अपने साथ डायरी और कलम ले लीजिए। इंशाअल्लाह दोनों टीमों के दरमियान जब मुकाबला होगा तो सवाल व जवाब के ज़रिए वो बहुत सारे मालूमात, वो बहुत सारे यूँ समझिए कि इल्म के बहकते मदनी फूल हम तक बढ़ेंगे जो शायद इससे पहले हमें मालूम भी नहीं होंगे। और जब ऐसा कभी भी हुआ करे कि कोई ऐसी नई बात हमें सीखने को मिले जो पहले पता ना थी, तो इसको नोट तो कर लेना चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए, मगर एक एहसास ज़रूर दिल में होना चाहिए कि अभी मुझे कितना सीखना है, अभी मुझे इल्म कितना हासिल करना है, इल्म दीन से मेरी दूरी कितनी है। और फिर उसके लिए स्ट्रगल शुरू कीजिए, कोशिश शुरू कीजिए, आगे आइए। और बाज़-औक़ात बहुत सारे लोगों को अपनी नॉलेज पर बड़ा नाज होता है कि मुझे जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, दुनिया के मामलात बड़े अच्छे जानता हूँ, अपना बिज़नेस बड़ा अच्छा कर लेता हूँ, स्टडीज़ मैंने बहुत ज़्यादा की हैं। लेकिन ज़हनी आजमाइश सिलसिले में जब मसाइल सुनते हैं, मालूमात सुनते हैं और जहाँ ऐसा हो कि यार ये तो मुझे पता नहीं था, तो ये एहसास भी तो होना चाहिए कि मैं अभी इन मामलात में बहुत पीछे हूँ, तो क्यों ना मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ज़्यादा वक्त दूँ, मदनी काफ़िलों में सफ़र करूँ, ज़हे नसीब दरस निज़ामी करूँ और अपने बच्चों को भी करवाऊँ ताकि आलिम बनकर दीन मतीन की खिदमत भी की जाए। बहरहाल दाईं तरफ मेरे आज बाबुल मदीना कराची बा मुकाबला ज़िया कोट है। मेरी बाईं तरफ बाबुल मदीना वाले हैं और मेरी दाईं तरफ जो है ज़िया कोट वाले हैं। तो आज दोनों ही शहरों को बड़ी ख़ास निस्बत है। बाबुल मदीना अमीर अहले सुन्नत का मस्कन है, हमारे पीरो मुर्शिद का मस्कन है, और ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला की निस्बत से सियालकोट को हम ज़िया कोट कहते हैं। तो दोनों ही शहरों से बड़ी मोहब्बत है। आइए शुरू करते हैं मुकाबला। दोनों तरफ की टीम्स मौजूद हैं, बाबुल मदीना कराची और ज़िया कोट मदनी के इस्लामी भाइयों, दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है अपनी जगह आकर तशरीफ़ रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों तरफ के इस्लामी भाई पहली बार हमारे मंच पर आए हैं, मरहबा कहेंगे। दाईं तरफ मेरे ज़िया कोट, जिसको सियाल कोट कहा जाता है, पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त कारोबारी शहर है, सनती शहर भी है, बहुत सारे मामलात की वजह से मशहूर भी है। और दावत इस्लामी वाले इस मुबारक शहर को ज़िया कोट इसलिए कहते हैं कि इसके किबला कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वहाँ से निस्बत हासिल है। जी जनाब, बारी बारी अपना नाम बताएँगे और अपना शोबा भी बताएँगे। उबैद रज़ा बिन अब्दुस्सत्तार, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना ज़िया कोट, दर्जा खामिसा। जी, दर्जा खामिसा यानी 5वें दर्जे के तालिब इल्म हैं। जी जनाब। मोहम्मद फ़हीम इस्लाम अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना ज़िया कोट, दर्जा सादिसा। दर्जा सादिसा यानी 6ठे दर्जे के तालिब इल्म भी माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना के आए हुए हैं। जनाब। अब्दुल अलीम अत्तारी, BS मैथमेटिक्स फाइनल ईयर, ज़िया कोट से तल्लुक़ है मेरा। ठीक है जनाब, BS मैथमेटिक्स कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मरहबा कहते हैं आपको भी सिलसिले में। बाईं तरफ बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई हैं। जी। जुनैद रज़ा अत्तारी, दर्जा दौर हदीस शरीफ, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ बाबुल मदीना। माशाअल्लाह, बाबुल मदीना कराची के दर्जा दौर हदीस के तालिब इल्म हैं। जनाब। मोहम्मद अदील अत्तारी, बाबुल मदीना कराची। आपकी क्या जिम्मेदारी यहाँ पर? मैं ज़ेली काफ़िला ज़िम्मेदार। ज़ेली काफ़िला ज़िम्मेदार हैं। जनाब। मोहम्मद फ़सीह अहमद,
NET University, final year Polymer and Petrochemical Engineering. چلے جناب انجینئرنگ یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے طالب علم ہیں، تو بڑی خوبصورت کمبینیشن ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ضیاء الدین مدنی کے مبارک شہر قطب مدینہ رضی اللہ عنہ کے مبارک شہر ضیاء کوٹ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کے آئے ہیں، باب المدینہ والوں کا احوال کیا ہے، یہ تو اب مقابلہ ہی بتائے گا. مگر ایک خوشگوار، ایک بڑی خوبصورت بات جو میں نے عرض کرنی ہے. آج ہمارے ساتھ جو باب المدینہ کراچی کے دور حدیث کے طالب علم، بیٹا آپ کا نام بتایا تھا آپ نے، مائک پہ بتائیے. جنید رضا اتاری. جنید رضا اتاری، یہ ماشاءاللہ ایک بڑی عظیم ہستی سے ایک بڑا کلوز رشتہ رکھتے ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ ان عظیم ہستی سے سارے ہی مدنی چینل کے ناظرین کو بڑا پیار ہوگا، بڑی محبت ان سے ہمیں ہے، بڑی عقیدت ہے. میرا بھی بڑا ان کے ساتھ رہا، بڑی انہوں نے تربیت بھی فرمائی، بڑے شفیق انسان تھے. آج صحرائے مدینہ میں مزار پر انوار میں جلوہ فرما ہیں، بلبل مدینہ انہیں کہا جاتا ہے. مرحوم ہمارے نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حاجی مشتاق صاحب آپ کے کیا تھے؟ ماموں جان. آپ کے ماموں جان، سگے ماموں ہیں آپ کے. جی. ماشاءاللہ حاجی مشتاق صاحب کے یہ بھانجے ہیں اور آج ہمارے درمیان ہے. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ اب عالم دین بھی بننے جا رہے ہیں، دور حدیث کے طالب علم بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل بننا نصیب بھی فرمائے. جناب مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن راؤنڈز کے ساتھ آگے بڑھے گا. علم نور ہے، عشق کے بول، درست کیجئے قرآنی معلومات، تحریر کیجئے سوال ہے ناظرین کا، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. یہ 8 راؤنڈز ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کیسی تیاری کر کے آئی ہے. دائیں طرف ہیں ضیاء کوٹ والے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. پانچ سوالات ہوں گے، 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے. مشورہ کیجئے. پورے سلسلے کے دوران ایک مدد لینے کا آپشن بھی موجود ہے. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. معمولی بیماری میں بیمار پرسی کرنے کا کیا حکم ہے؟ معمولی بیماری میں بھی بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، جس طرح کہ ناک، کان، دار درد وغیرہ میں. اگرچہ یہ خطرناک مرض نہیں ہے لیکن ہے تو بیماری، تو اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا. یہ معمولی بیماری میں بیمار پرسی کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. جی جناب، معمولی سی بیماری ہو جب بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے، جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد. اگرچہ یہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مریضوں کی عیادت کرنے والا، لوگوں کی دل جوئی کرنے والا بنائے. اس میں بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اس میں خیال رکھنا چاہیے. پتہ بھی چل جاتا ہے اگلا بیمار ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. 2 الفاظ بعض اوقات دل جیت لیتے ہیں. اللہ کرے ہمیں ایسا اچھا دل جیتنا آ جائے. باری ہے ہمیں باب المدینہ کراچی والوں کی. وہ کون سا پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلا؟ انسان کے منہ سے جو سب سے پہلے کلمہ نکلا، حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کو جب چھینک آئی تو آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا. جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آتے ہی آپ کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا. معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا. تفسیر نعیمی میں اس کی تفصیل موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا زور سے کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ جی جناب، باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. وہ کون سا شخص ہے جس پر بروز قیامت حساب کی شدت نہ ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن پر بروز قیامت حساب کی شدت نہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت حساب کی شدت اس بندے پر نہیں ہوگی کہ جس نے دنیا کے اندر بھوک پر صبر کیا ہوگا. حساب کی شدت اس بھوکے پر نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا. جواب درست ہے. غور کیجئے، کچھ لوگ کبھی کبھی فاقے میں ہوتے ہیں، بھوک میں ہوتے ہیں. آپ کے لیے یقیناً یہ آزمائش ہے، مگر سوچیے اگر اس پر صبر کر لیں
تو قیامت کے دن حساب کی سختی نہ ہوگی۔ رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امتحان میں گرفتار نہ کرے، لیکن اگر امتحان آ جائے تو رب کریم اس پہ ثابت قدمی بھی عطا کرے، صبر کی نعمت بھی عطا کرے، اور ہم سب کا حساب آسانی سے لیا جائے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، کرتے رہا کریں۔ اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اے رب کریم قیامت کے دن ہم سے حساب میں آسانی فرمانا۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت میں بلا حساب جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ باب المدینہ والوں کی باری ہے، وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے روز سیر ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں بھوک فاقہ وغیرہ برداشت کیا ہوگا تو وہ دنیا میں سیر ہوں گے، وہ آخرت میں بروز آخرت میں قیامت کے روز سیر ہونے والے، یعنی وہاں کن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا میں بھوک اپناتے ہیں وہ قیامت کے روز سیر ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ افضل العبادات احمزها، اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے؟ درس نظامی کے طالب علم ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو۔ افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت یعنی تکلیف زیادہ ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیاں ہیں تو اب وضو کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے، گرمیاں ہیں تو روزے رکھنا بڑا مشکل پڑتا ہے، سفر کرنے کی تکلیفیں جو ہیں بعض اوقات انسان بڑا تھک جاتا ہے، مگر یاد رکھیے جن عبادتوں کے لیے مشکل ہے، زحمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں امید ہے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ اب باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی، بہت خوبصورت دعا ہے، آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کا ترجمہ سنائیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کو بدلنے والے، پھیرنے والے، جی میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا تعلیمات تو دیکھیے۔ میرے آقا کا قلب اقدس وہ ہے کہ جن کی برکتوں سے انشاءاللہ ہمارے دل کے میل دھلیں گے اور ہمارے دل میں نور داخل ہوگا۔ مگر کتنی خوبصورت دعا ہماری تعلیم کے لیے فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل میں تجھ سے اپنی موت تک ایسا بخار طلب کرتا ہوں جو مجھے نماز، روزہ، حج و عمرہ اور تیری راہ میں جہاد سے نہ روکے۔ کیسے اسلاف تھے ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا بخار کی تمنا کر رہے ہیں، اور آج ہم بیماریوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب بتائیے بروز قیامت ہر شے کے بارے میں کتنے اور کون سے سوالات ہوں گے؟ تین سوال ہوں گے کہ کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی اور کس نیت سے خرچ کی۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں بروز قیامت ہر شے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں تین سوالات ہوں گے۔ تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی، اسے کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے خرچ کیا۔ ذرا غور کیجئے، اپنی پسند کی چیزیں لینے کا شوق تو بڑا ہے، کبھی سوچا کہ حلال سے لیا یا حرام سے لیا؟ اچھا لے لیا تو اس کو خرچ کیسے کیا؟ لوگوں کو پر تکبر کرنے کے لیے، پراؤڈ کی نیت سے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تو خرچ نہیں کیا، حرام کاموں میں تو خرچ نہیں کیا، اور کن نیتوں کے ساتھ خرچ کیا؟ بہت ساری باتیں ہیں جو سوچنے والی ہیں۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ مقتدی نے ابھی دعائے قنوت نہ پڑھی تھی کہ امام رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ وتر کی نماز کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی بھی جو ہے نا وہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ وتر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو جیسا کہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، اور مقتدی ابھی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا، امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی رکوع میں چلا جائے، یہی حکم ہے، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
چلے جناب، یہ تو ہو گیا امامت والا مسئلہ، وطر ہی کی بات کر لیتے ہیں. اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، اب کیا کریں؟ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو آپ واپس نہیں آئیں گے بلکہ سجدہ سہو کیا جائے. واپس نہیں لوٹیں گے، سجدہ سہو کریں گے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. زبردست تیاری لگتی ہے جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کی. 5 سوال اور سارے صحیح جواب. اس سے پہلے کہ ہم اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں، آئیے آپ سے بھی ایک سوال کریں گے. جناب کیا تحفہ دیں گے اور سوال بھی دیں گے؟ کھجور مدینہ انشاءاللہ عز و جل، اور یہ کتاب انوار الحدیث انشاءاللہ عز و جل. کیا بات ہے، خوبصورت کتاب اور خوبصورت تحفہ. چلیں دیکھتے ہیں یہاں والے تحفہ لیتے ہیں یا تحفہ ہمارا بچ جاتا ہے. بہت خوبصورت سوال ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے خواب میں تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کا فالج کا مرض ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے ہائے، بڑی عظیم ہستی، بڑا مبارک سوال. جی دیکھیں جناب تحفہ کون لے کر جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف لکھنے والی عظیم ہستی حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے. امام بصیری کی بات چلی ہے تو کیوں نہ قصیدہ بردہ کے 1-2 شعر پڑھ لیا جائیں. مولایا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مختهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدنی چل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 10 نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. ایک بھی غلطی نہیں کی ہے اور باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی، عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں 3 اشعار آپ سے پوچھے جانے ہیں توجہ کے ساتھ. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے اور دوسرا بھی. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. سر فلک نہ کبھی تابائے آستا پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. سر فلک نہ کبھی تابائے آستا پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. جواب درست دے دیا ہے. مشکل شعر تھا مگر بڑے پیارے انداز میں جواب. باب المدینہ والوں کی باری ہے. مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. اگرچہ چھالے ستاروں پہ پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بات تو دیکھیں کتنی پیاری ہے. یہ تخیل کتنا خوبصورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہ تخیل نہ جانے شاعر کا کیا تھا مگر جو سمجھ آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی پیچھے آپ کی تلاش میں ستاروں نے اتنا سفر کیا کہ ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے مگر آپ کی طلب ایسی تھی کہ اس کے باوجود جو آسمان کے پاؤں تھے وہ نہ تھکے. کیا خوبصورت بات ہے. ذرا شعر سنیے. اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں نہ تھکے پائے فلک. کیا خوبصورت شعر. باری ہے اب ضیاء کوٹ والوں کی. ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو. ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو تو ورد نبی صبح و شام کر لینا. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے. تو ورد نبی صبح شام کر لینا.
ہے تو ورد نبی صبح شام کر لینا. تو ورد نام نبی صبح و شام کر لینا. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں مگر کوشش کیا کریں کہ پورا شعر درست سنائیں. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں. کیا خوبصورت بات ہے, سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں. اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا ہے ذرا سنیے گا, یہ شاعر کا تخیل ہے, مزہ آ جائے گا. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں مگر مدد ذہنی آزمائش سلسلے کے علاوہ اسلام میں کریں گے. ایک مددگار ہیں, جلدی کیجئے, 5 سیکنڈ ہیں, مدد لیں گے جناب. مائک دیجئے, مدد کا آپشن یوز کر رہے ہیں. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں. جناب باپو تحفہ بھی تیار رکھیں ان کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہگاروں خود ہی انتظام کر لینا. گناہگاروں کا تم خود ہی انتظام کر لینا. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں گناہگاروں کا تم انتظام کر لینا. کیا خوبصورت بات ہے, جواب درست مان رہے ہیں. مدد کام آ گئی ہے باب المدینہ والوں کے لیے. اب باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. ضیاء کوٹ والوں کے پاس مدد کا آپشن ابھی موجود ہے. حضور مرشد کھڑا رہوں گا, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. نگاہ و لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں ضیاء کوٹ والے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی. کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی. کھلے ہیں دیدہ عشاق خواب مرگ میں بھی کہ اس نگار کا ہے انتظار آنکھوں. کہ اس نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اٹس امیزنگ جناب. سارے سوال صحیح ہو گئے ہیں. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کیوں نہ یہاں چلا جائے اور آپ سے بھی کوئی خوبصورت سا شعر سنا جائے. کون کون سنائیں گے؟ ہائے 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 ہائے. چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت کلام ہے, بہت ہی پیارا کلام ہے, اور غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے. اس کا پہلا شعر ہے جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. دیکھیں غلط جواب دینے والے مدنی قافلے میں جائیں گے. پھر یہ مدنی منع نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. چلے جائیں, ابو کے ساتھ جانا پڑے گا مدنی قافلے میں غلط جواب دینے کی صورت میں. جی حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ. کیا بات ہے, حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. صراط الجنان تحفے میں لے کے جا رہے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی, کیا خوبصورت کلام ہے. خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی, ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا. بہت خوبصورت کلام ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے کلاموں کی برکت عطا فرمائے. آپ بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو مبارک اشعار, خاص طور پہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے مولانا حسن رضا خان صاحب کے, حضرت جمیل رضوی صاحب کے, خود امیر اہل سنت کے, یہ وہ خوبصورت شاعر ہیں. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کلاموں کے ذریعے جو تراوٹ ملتی ہے, جو سوچ ملتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات وہاں تک ذہن نہیں پہنچتا, جہاں ان بزرگوں نے ہماری رسائی اپنے اشعار کے ذریعے کروانے کی کوشش کی ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 16 نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. باری ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے درست کیجئے. آئیے چلتے ہیں اس راؤنڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا درست کرنا ہے آج. جی ضیاء کوٹ والے بتائیں کون سا کلر پسند کریں گے, رنگ دکھائے جائیں جناب. مدد کا آپشن ضیاء کوٹ کے لیے باقی ہے, سبز, بلو, یلو یا وائٹ. سبز رنگ پسند کیا ہے جناب, بڑا خوبصورت رنگ ہے. اب بتائیے سبز کے پیچھے کیا درست کرنا ہے. کچھ آسان سا دکھ رہا ہے جناب. مدد لینا چاہیں تو مددگار تیار ہو گئے ہیں, سیکنڈز بھی گزر رہے ہیں.
چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ لینے کی صورت میں 1 نمبر ملے گا, مدد دینے کی صورت میں 2 نمبر مل جائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس مدد کا ایک آپشن ہے. جی غار ثور. آپ نے کہا غار ثور. بتائیے جناب اسکرین پر کیا یہ صحیح پہنچے ہیں؟ غار ثور جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے قسمت ثور و ہرا کی حرص ہے, قسمت ثور و ہرا کی حرص ہے, چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. ثور وہ پہاڑ ہے جس کے غار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے, اسی لیے سے غار ثور کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے اس طرح ہجرت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں اپنے یار غار کے ساتھ نکل کر غار ثور میں رونق افروز رہے اور 3 رات تک اس غار میں سکونت اختیار کی. اب چلیں گے جناب باب المدینہ والوں کے پاس. بتائیے کون سا کلر, کون سا رنگ پسند کریں گے؟ نیلا. نیلا. بتائیے بلو میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ لمبا چوڑا آ گیا ہے جناب. غور کیجئے, مشورہ کیجئے اور چاہیں تو اشارہ لیجئے. اشارہ چاہیں تو مل سکتا ہے. جی غضب للنفس. اللہ اللہ, یہ غضب للنفس کہا ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اٹس امیزنگ, بہت خوبصورت جواب. یہ ایک باطنی بیماری ہے, اپنے آپ کی تکلیف سے, اپنے آپ کو تکلیف سے دور کرنے یا تکلیف ملنے کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا غضب کہلاتا ہے. اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصہ کرنا غضب للنفس کہلاتا ہے. بہت خوبصورت جواب دیا ہے باب المدینہ والوں نے. باری دوبارہ ضیاء کوٹ والوں کی ہے. جناب کلر پسند کریں گے؟ وائٹ کلر. سفید رنگ. بتائیے سفید رنگ کے پیچھے کون سا ایسا لفظ ہے جو انہوں نے درست کرنا ہے؟ جی ہوں تواڈی باری ہے. چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں, چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن مددگار ابھی تک کوئی سامنے آیا نہیں ہے. گیارہ سیکنڈ ہیں, چاہیں تو اشارہ لے لیں. اشارہ دے. یہ ایک مکتبۃ المدینہ کی مختصر سی کتاب کا نام ہے. جلدی دکھائیے اسکرین, جلدی دکھائیے. اللہ جی مدد پہ بھی چلے گئے ہیں. چلیں جناب مدد پہ آ جائیں, لیکن اشارہ لینے کے بعد مدد. چلیں, ان کا مدد کا آپشن باقی تھا. دیکھیں اب یہ مددگار کنارے لگاتے ہیں یا نیا ڈبو دیتے ہیں. چلیں مدنی قافلے میں پھر سفر کر لیجئے گا حضور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسان نیکیاں. آپ نے کہا آسان نیکیاں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ, کہاں جا کے مدد کام آئی ہے ضیاء کوٹ والوں. ان کو ضیاء کوٹ ساتھ لے جانا, کام کس لائن پہ لگتے ہیں, وہیں مدنی قافلے میں سفر کرا دیجیے گا. بڑی پیاری کتاب ہے. اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے نیکیوں کی اقسام, عذاب سے چھٹکارے کے اسباب, عیادت کے مدنی پھول اور گھریلو جھگڑوں کا علاج, ذکر کی اقسام اور شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے. جی ہاں, اس کتاب میں یہ بھی موجود ہے, حاصل کیجئے. آسان نیکیاں کمانے کے لیے شاندار کتاب ہے. dawatIslami.net پر جا کر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. باری ہے اب باب المدینہ والوں کی. جناب مدد دونوں نے یوز کر لی ہے. اب دکھائیے اسکرین پر. جی جی یلو نمبر کے پیچھے کیا ہے؟
مدد کا آپشن نہیں ہے مگر اشارہ لے سکتے ہیں. چاہیں تو اشارہ لے لیں. منافقت. جی منافقت. جناب منافقت انہوں نے کہا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. بتائیے اشارہ لیتے لیتے. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑے آخری سیکنڈز میں جا کے دونوں ٹیموں نے جوابات دیے ہیں اور انہوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں کیونکہ ضیاء کوٹ والوں نے اشارہ لے لیا تھا اس لیے انہیں 1 نمبر دیا گیا ہے. منافقت زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق اعتقادی اور زبان و دل کا یکساں نہ ہونا نفاق عملی کہلاتا ہے. تنبیہ یہ ہے کہ نفاق اعتقادی کفر کا سب سے بڑا درجہ ہے. منافق اعتقادی کو کل بروز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا جبکہ نفاق عملی گناہ کبیرہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. رب العالمین دونوں طرح کے نفاق سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. چلیں گے آپ کی طرف. دیکھیں گے آپ کو بھی کچھ درست کرنا ہے. اتنی دیر میں ہمارا اسکور بورڈ بھی ریڈی ہو جائے گا. آئیے بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین کو آج کیا درست کرنا ہے. جی جی بتائیے کیا ہے یہ. کچھ آسان سا لگ رہا ہے. چلیں یہ بھائی کافی دیر سے مدد کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں آج صحیح پہنچے ہیں کہ نہیں. مدنی قافلے میں ورنہ سفر کرنا ہوگا. نیت کر لیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داغ بد. داغ بد جناب یہ درست نہیں ہے. مدنی قافلے والوں گرفتار کر لو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغداد. بغداد بڑا آسان تھا حالانکہ. بتائیے جناب کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. بغداد معلی مبارک شہر. سیرت مصطفیٰ کتاب تحفے میں دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بغداد معلی کی حاضری نصیب فرمائے. بغداد بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ بغداد بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ بغداد بلا اللہ کریم ہم سب کو بغداد معلی کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین. اور بغداد معلی میں تو کیا مزارات ہیں سبحان اللہ. سب سے پہلے تو پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے غوث اعظم ہیں. اور پھر سبحان اللہ وہاں پر ایک قبرستان ہے. اس قبرستان میں کم و بیش 5000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ وہاں ہیں. پھر نجف میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مزار ہے. قریب کربلا ہے امام حسین کا مزار. بہت ہی مقدس سرزمین ہے عراق معلی. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ وہاں مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے اور ہمیں بار بار اس مبارک سرزمین کی حاضری بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہوئی ہے. الحمدللہ میری 3 بار حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ غوث پاک نے بلایا. بس ایک عجیب بات یہ ہے کہ مدری چینل کے آنے کے بعد حاضری نہیں ہو سکی ہے اور بڑی تمنا ہے کہ سلسلہ زیارات مقدسہ کی نیت کے ساتھ وہاں حاضری ہو. اور بہت سارے میں نے کہا نا کہ وہاں تو شاید ہمیں کئی دن رہنا پڑے, مہینہ بھر رہنا پڑے گا. اتنے مزارات ہیں. یعنی کبھی کبھی تو جب ہم بغداد شریف گئے تھے تو عابد باپو ایسا لگتا تھا کہ جن بزرگوں کے نام فیضان سنت نے پڑھے تھے اتنے مزارات. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیدنا جنید بغدادی. آپ سوچیں تو صحیح کیسے کیسے مزارات ہیں اور بہت جی چاہتا ہے بار بار جائیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں امن و سکون ہو جائے, وہاں امن و امان ہو جائے اور پھر سے ہمارے مدنی قافلوں کی بھی ریل پیل ہو جائے. اور ماشاءاللہ عز و جل آپ کے جانے کی برکت ہوتی ہے کہ آپ تو جاتے ہیں خود بھی زیارت کرواتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی زیارت کرواتے ہیں. بس اللہ کرے کہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں, اللہ قبول بھی فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اس سیگمنٹ کے بعد اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 20 نمبر باب المدینہ کراچی
اور 19 نمبر ہیں سیالکوٹ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے. 1 نمبر سے اب جناب ضیاء کوٹ والے پیچھے ہوئے ہیں، مگر مقابلہ ابھی آگے چلنا ہے اور اس مقابلے میں کبھی بھی معاملہ پلٹ سکتا ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے قرآن پاک کی معلومات سے متعلق. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی. قرآنی معلومات سیگمنٹ ہے. وہ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ عز و جل نے الہام فرمایا مگر وہ جنوں میں سے ہے، نہ انسانوں میں سے، نہ ہی فرشتوں میں سے؟ اللہ نے الہام فرمایا مگر وہ نہ ہی انسان ہیں، نہ ہی جنات ہیں، نہ ہی فرشتے ہیں. وہ شہد کی مکی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 68 ترجمہ کنز الایمان. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. اس سلسلے کی برکت سے کیسی کیسی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ رب عز و جل نے شہد کی مکھیوں پر الہام فرمایا. باری ہے باب المدینہ والوں کی. قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ. فیہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. جناب یہ ہے قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ہے اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جناب ضیاء کوٹ والوں، حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے کتنے عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ حابیل کے قتل ہو جانے کے کتنے عرصے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت حضرت حابیل کے ہلاک ہونے کے بعد 5 برس بعد ہوئی اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی. جناب حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہو چکی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کہاں اور کب پیش آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کہاں اور کب پیش آیا؟ مقام اور وقت. مدد کا آپشن بھی نہیں ہے. 7 سیکنڈ ہیں. جناب غلطی ہو گئی ہے، وقت پورا ہو گیا ہے. بیت المقدس میں یہ واقعہ ہوا اور شب قدر کی مبارک رات وقوع پذیر ہوا. بہرحال یہ غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. میں نے پہلے ہی کہا تھا مقابلہ کبھی بھی کسی طرف جا سکتا ہے اور اب ضیاء کوٹ والے آگے بڑھ گئے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ. اور آج میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک اور بڑی عظیم ہستی مدنی چینل کے ناظرین ان سے بڑی محبت کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہمارے درمیان ہوں گی. جب مدنی چینل پر ان کے بیانات چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ چلتے ہیں تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا انہیں بیان کا ملکہ دیا ہے. رب کریم ان کو اور برکتیں دے. کون ہیں تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے، ہمارے منچ پر دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی لیں گے. آئیے جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. جی 22 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ مدنی والوں کے اور 23 نمبر ہیں ضیاء کوٹ مدنی کے. 23 نمبر اور 22 نمبر 1 نمبر کا صرف فرق ہے اور بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے. تحریر کیجئے کے لیے کچھ دیر ہمارا منچ تیار ہوتا ہے اور اتنی دیر میں ہم کچھ تاثرات مدنی چینل کے ناظرین کے آئے ہوئے تاثرات سنتے ہیں. جی جناب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بہت ہی پیارا تبرک غلاف کعبہ اور روزۃ الجنہ کے قالین کے ٹکڑے ہم تحفے میں پیش کرتے ہیں. جی تو ایک مدنی بہار ہے. پنجاب پاکستان سے ایک SMS موصول ہوا ہے کہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اور اس کے تمام سلسلے لکھنے کی ترکیب ہے. سیزن 6 میں مدنی تبرک روزۃ الجنہ کے مبارک قالین کے ٹکڑے ملے تھے
اور روزۃ الجنہ کے مبارک قالین کے ٹکڑوں کی برکت سے میرے بھانجے کی پیدائشی آنکھیں دکھی ہوئی تھیں اور کسی صورت ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں. الحمدللہ عز و جل اس مدنی تبرک کی برکت سے اس کی آنکھیں درست ہو چکی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم مدنی چینل والوں کے شکر گزار ہیں ماشاءاللہ. اس میں شہزاد پور پنجاب پاکستان سے ہمارے اسلامی بھائی مبشر اتاری کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ عز و جل آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش ہمیں بہت پسند ہے. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی دعاؤں سے نوازتے رہیے اور اللہ کرے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ کوششیں قبول ہو جائیں. جی اچھا، اسی طرح سلطان پور پنجاب پاکستان سے ایک ایس ایم ایس آیا کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت 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 اچھا ہے. اس کو دیکھ کر دل باغ 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 بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. دونوں طرف کے اسلام پہ ریڈی ہیں جناب. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. اپنے اپنے شہر کا نام بھی لکھ لیجئے. جی جی باب المدینہ اور ضیاء کوٹ 41 سیکنڈ میں تحریر کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا تحریر کرنا ہے. آپ نے اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جناب. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں، انگلیوں پہ گنیں 41 سیکنڈ میں کتنے نام آپ کو یاد ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی چیک کریں. چلیں جناب، آواز نہیں نکالیں گے. اللہ 12 پورے لکھ لیے تو پھر 13واں مہینہ کہاں سے لائیں گے؟ اگر دونوں نے 12 لکھ لیے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. چلیں جناب 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ باب المدینہ والوں کی باری ہے. آپ ذرا ادھر آ جائیں گے. سب مل کے گنتی کریں گے نا میرے ساتھ. چلیں جناب. رجب 1 شعبان 2 رمضان 3 شوال 4 ذوالقعدہ 5 ذوالحجہ سفر 7 ربیع الاول 8 ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الاخری 11 کون سا رہ گیا؟ 12 تو رہ گیا لیکن 12واں رہ کون سا گیا ہے؟ محرم رہ گیا. پہلا مہینہ. اللہ پہلا مہینہ رہ گیا. چلے پھر بھی 11 بڑی اچھی سپیڈ ہے. باری ہے ہماری ضیاء کوٹ والوں کی. محرم 1 سفر 2 ربیع الاول 3 ربیع الثانی 4 جمادی الاول 5 جمادی الثانی 6 اچھا ٹھیک ہے. رجب 7 شعبان 8 رمضان 9 شوال 10 ذوالقعدہ 11 ذوالحجہ 12. جناب ضیاء کوٹ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ضیاء کوٹ والوں نے پورے 12 مہینے لکھ دیے ہیں. تھوڑا ٹائم زیادہ ملتا تو نہ جانے اور کیا کیا لکھ دیتے. چلیں جناب آئیے پرچی لے کر دیکھتے دوسری پرچی میں کیا ان کے لیے سوال ہے. آئیے. کتنا اچھا امامہ شریف پہن کے آئے ہیں بھیا. کیا نام ہے آپ کا؟ ضیاء الدین اتاری. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب جن ہستیوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں حضرت بھی ساتھ لکھیں گے اور اگر وہ انبیاء ہیں تو علیہ السلام لکھیں گے، صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھیں گے اور اگر اولیاء ہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھیں گے. آپ نے لکھ رہے ہیں اولیاء کرام کے نام. چلیں جناب وقت شروع ہو گیا ہے. اولیاء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے مگر بعض اوقات اتنی جلدی میں نام یاد نہیں آتے. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا علیہ رحمہ لکھنا ہوگا. چلیں جناب جس پہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنا ہو ضروری ہے اس پہ ضرور لکھا جائے. 15 سیکنڈ ہے جناب. 10 سیکنڈ ہیں. وقت ختم ہو گیا. رک جائیے. چلیں جناب شروع کرتے ہیں. حضرت داتا علی گنج بخش 1 بابا فرید داتا علی اجویری. جی ادھر آ جائے. جی یہ داتا علی اجویری ایک ہو گئے. بابا فرید 2 حضرت غریب نواز 3 ضیاء الدین مدنی 4
सुल्तान बाहू 5 रहमतुल्लाहि ताला अलैह जनाब जियाकोट वालों ने, हजरत इलियास कादरी 1 इमाम अहमद रजा खान 2 इमाम गजाली 3 रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम सादिक 4 इमाम जाफर सादिक है नहीं, इमाम सादिक तो चेक करें हमारी मजलिस, मुश्ताक कादरी रहमतुल्लाह, हाजी मुश्ताक का नाम भी लिख दिया भाई, और हाजी जमजम का नाम भी इन्होंने लिख दिया है। चले हाँ, इमाम सादिक मशहूर नहीं है इसलिए इनके भी 5 हैं और आपके भी 5 हैं, तो दोनों को 2-2 नंबर दिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह। चलें जनाब, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। अल्लाह करीम औलिया किराम का फैज़ान नसीब फरमाए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इससे पहले कि हम अगले राउंड की तरफ चलेंगे, आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड अब हमको क्या बता रहा है। जी डबल 12 नंबर हैं बाबुल मदीना कराची वालों के। जियाकोट वाले अब 2 नंबर से आगे बढ़ गए हैं, 3 नंबर का फ़र्क है, मगर 3 सेगमेंट्स भी बाकी हैं। आइए वक्त हुआ है कुछ पड़ाव देने का, नात शरीफ सुनने का। दोनों तरफ के इस्लाम में तशरीफ़ लाएँ, नात ख्वाह इस्लाम में भी तशरीफ़ लाएँ। आइए हम सब इस्तकबाल करते हैं, बुलाते हैं हमारे रुकन शूरा, बड़े ही प्यारे रुकन शूरा हैं जनाब हाजी अज़हर अत्तारी साहब को तशरीफ़ लाएँ हमारे मंच पर, हमें बरकतें भी अता फरमाएँ इंशाअल्लाह। इनसे मदनी फूल भी लेंगे। आई साहब तशरीफ़ लाएँ, हाजी अज़हर भाई तशरीफ़ लाएँ, बैठे भाई माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जी जी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आपकी आमद मरहबा, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। अज़हर भाई से मुझे याद पड़ता है कि जो पहली मुलाकात या अव्वलीन मुलाकातें हैं वो ज़ियाकोट में हुई थी। तो आज ये देखना है कि ज़ियाकोट से इनका ताल्लुक़ क्या है। ज़ियाकोट की टीम भी आज मौजूद है। क्या ये ज़ियाकोट के रहने वाले हैं? कॉर्डलेस माइक दीजिएगा बेटा मुझे ज़रा, मदीना माइक दीजिए। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मरहबा कहते हैं आपको। सिलसिला ज़हनी आजमाइश में जलवा फरमाया आपने। ये बताइए कि ज़ियाकोट से आपका कोई ताल्लुक़ है या उस ज़माने में तंजीमी ज़िम्मेदारी थी आपके पास ज़ियाकोट की? जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैंने ज़ियाकोट हिजरत की थी मदनी मरकज़ के हुक्म पर, और तकरीबन 6 साल ज़ियाकोट में मदनी कामों के हवाले से ज़िम्मेदारी रही। तो आज कोई ख़ास वजह लगती है? ज़ियाकोट की टीम भी है और आप भी हैं, ऐसा तो नहीं कुछ? ये हुस्न इत्तेफाक हो गया ये? उसने इत्तिफाक भी हो गया। अच्छा। हाज़िरी थी और पता चला ज़ियाकोट वाले हैं, तो फिर क्या बात है, तो फिक्र नहीं करो बाबुल मदीना वाले, मैं भी हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन सारे ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो ज़ियाकोट वाले आगे जा रहे हैं माशाअल्लाह। और अज़हर भाई माशाअल्लाह बहुत प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह इनको और बरकतें दे। अब ये देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? ज़ियाकोट हिजरत करके आप गए? जी मंडी वार बर्टन है हमारा एक छोटा सा इलाका है। मंडी वार बर्टन। अरे ये तो अंग्रेज़ों वाला नाम है। अच्छा, पुराना, हम सबको यूके में, अच्छा पाकिस्तान में ही है ये? पाकिस्तान। अच्छा, मंडी भी है और वार बर्टन भी है। चलें जनाब, क्या बात है मंडी की। बहरहाल माशाल्लाह आजकल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पिंडी में होते हैं। यूरोप की तंजीमी तौर पे भी इनके पास ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह मदनी फूल लेने हैं, आपकी कॉल्स कुछ देर बाद शामिल करेंगे। इससे पहले आइए इंशाल्लाह नात ख्वाह इस्लामी भाई से नात शरीफ सुनते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही आका हमें भुलाएंगे, प्यारे आका हमें भुलाएंगे। बस थोड़े दिनों
کی بات ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جانانا، پیتے گے تیرے در کا، کھاتے گے تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، آباد اسے فرما، ویراغ دل نوری، آباد اسے فرما، ویراغ دل نوری، جلوے تیرے بس جائے، بس جائے، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، سرکار کے جلووں سے روشن گئے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن کے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو کے باہر بھی اسلام میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ اب ان سے بھی کچھ مدری پھول انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے بھی کچھ سوال و جواب ہوں گے۔ قرآن دازی میں آپ نہ گھبرائیں، باہر ہیں اسٹوڈیو کے، لیکن انشاءاللہ قرآن دازی میں آپ کا بھی نام ہوگا۔ چلیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے اپنے مدنی انعامات کے ہم رسالے نکال لیتے ہیں فکر مدینہ کروانے کے لیے۔ مدنی انعامات مجلس کے اسلامی بھائی اگر جلوہ فرما ہوں، جی آ چکے ہیں ماشاءاللہ، آئیے مل کر انشاءاللہ فکر مدینہ کرتے ہیں۔ اسلامی بھائی اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیں، اسلامی بہنیں اپنے رسالے نکال لیجئے، مدنی منع وہ بھی اپنے رسالے جمع اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے۔ ابھی تک اگر آپ نے فکر مدینہ شروع نہیں کی ہے تو dawat-islami.net سے جا کر بھی یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں، اور آج 30 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ ہوگی۔ جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد تعالی صلی علی اللہ محمد علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج 30 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ کریں گے. مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کیجیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. مدنی انعام نمبر 1 کہ آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، 2 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورۃ الاخلاص اور رات میں سورۃ الملک پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا. 5 کچھ نہ کچھ شجاع شریف کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. 8 جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ، مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا، سلام اور چھینک کا جواب دیا. مدنی انعام نمبر 10 دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، 2 درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالیغان میں پڑھا یا پڑھایا. مدنی انعام نمبر 14 مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، چٹائی پر سوئے، سرہانے، آئینہ، سرما، کنگا، سوئی دھاگا، مسواک، تیل کی شیشی اور کینچی وغیرہ رکھی، بستر لباس طے کر کے رکھا، سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی. مدنی انعام نمبر 20 تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. 21 کنز الایمان شریف سے 3 آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگران کی اطاعت کی. 25 چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. پردے میں پردہ کیا، قبلے کی سمت رخ رکھا، غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا. 29 ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں. نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. 31 فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے. 32 گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. 35 صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی. مدنی انعام نمبر 37 دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. 41 وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات قائم کیے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگایا، اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی. بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مدنی انعام نمبر 48 مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے. 49 ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹائی. مدنی حلیہ اپنایا. قفل مدینہ کارکردگی بھی دیکھ لیجئے، اس میں کم سے کم جو ہے 12 بار جو ہے لکھ کر گفتگو ہے، 12 مرتبہ جو ہے اشارے سے گفتگو، اور نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 مرتبہ، اور قفل مدینہ عینک کا استعمال 12 منٹ. رسالہ بند کر کے دوبارہ کھول لیجئے، چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے، غور و فکر کیجئے کہ ایسے کون سے مدنی انعام ہیں جن پر آج عمل نہ ہو سکا. کم از کم ایک مدنی انعام کو لے لیجئے اور غور کیجئے کہ کس سبب سے اس پر عمل رہا. انشاءاللہ عز و جل غور کرنے کی برکت سے عمل کا جذبہ بھی بیدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منجو نام محمد سعدہ، ممبئی انڈیا سے گھال کرا تو کے مدنی چینل تے نارتا جرنی آزمائش روز کو نہ کرنا. اگر آپ روز ذہنی آزمائش کرنے تو پچھے سمنا کڈے. مدنی منع ہیں ممبئی ہند سے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ روز ذہنی آزمائش کیوں نہیں کرتے. تو اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا انتظار بھی ہونا چاہیے نا. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد ناہید علی ہے، میں ہند کے اسم سے بول رہا ہوں. ذہنی آزمائش سلسلہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ہند سے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ.
آپ ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ اطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. مبارک پور ہند کا رہنے والا ہوں. بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے جو جوابات آتے ہیں اس میں اگر 50-50 یعنی 13 نام باہر ملک والوں کے لیے اور 13 نام مطلب پاکستان والوں کے لیے مطلب کر دیں تو بہتر ہوگا. چلیں جناب یہ واقعی اچھا آئیڈیا ہے اور چلیں ہماری مجلس سن رہی ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہو کہ 26 نام اگر آتے ہیں اس میں آدھے بیرون ملک والوں کے نام شامل کیے جائیں. ظاہر ہے بیچارے چلیں مجلس نے اوکے کر دیا ہے ماشاءاللہ تو آپ کا مشورہ قبول ہو گیا ہے. کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ سلسلے سے کہ انشاءاللہ بیرون ملک والوں کو آدھا کوٹا دیا جائے تاکہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں میسج کریں. دعوت اسلامی سب کی ہے, مدنی چینل آپ سب کا ہے. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اطاری KPK. ماشاءاللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ بہت ہی بہترین سلسلہ ہے اور علم دین سکھانے کا ایک دلچسپ سلسلہ ہے. ہم سارے گھر والے مل کر دیکھتے ہیں اور پھر جب ریپیٹ ہوتا ہے تو ہمارے مدنی منع بھی دن کو بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو, حبیب بھائی اور تمام دعوت اسلامی کے مدنی عملے کو زندگیاں لمبیاں عطا کرے اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹانک KPK میں آپ دیکھتے ہیں اور اپنی دعاؤں سے نوازا, بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. جی ہمارے پاس ایک اسکاٹ لینڈ کے ذمہ دار اسلامی بھائی کی ایک کال ہے اور اس کال میں ایک اچھی خبر بھی ہے اور یوں سمجھیے کہ ہمیں ایک بہت خوبصورت ترغیب بھی ہے. آئیے انشاءاللہ وہ آڈیو ویڈیو کال مکس ہے, آپ کو دکھاتے بھی ہیں آپ کو سناتے بھی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب محمد یاسر اطاری گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ماشاء اللہ سوجل آپ کا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت اچھا ہے کہ آپ علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اللہ سوجل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور الحمدللہ گزشتہ 1 سال سے گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں کرائے پر ایک بلڈنگ لے کر یہاں مدنی کاموں کی ترکیب بنائی گئی. اس بلڈنگ میں مدرسۃ المدینہ قائم کیا گیا جس میں 100 سے زائد مدنی منیاں اور مدنی منع زیر تعلیم ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں الحمدللہ اسی بلڈنگ میں سنتوں بھرے اجتماع کی بھی ترکیب ہوتی ہے. جائے نماز بھی قائم کی گئی. امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ بھی یہیں دیے جاتے ہیں. الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی یہ جگہ اب گلاسگو میں خرید رہی ہے جس میں مسلمانوں کی دینی ضرورتوں کے وہ تمام کام کیے جائیں گے جن کی اس وقت یا آئندہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اجازت ملے گی. جگہ کی خریداری یا خریداری کے لیے لیے جانے والے قرض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی رقم بچی تو اس کو انشاءاللہ سوجل دینی سینٹر کی ضرورت یا کسی بھی نیک اور جائز کام میں استعمال کیا جائے گا. حضور اسکاٹ لینڈ اور گلاسگو کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. یہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے. اس کی قیمت اس بلڈنگ کی 1,90,000 پاؤنڈ ہے جس میں سے صرف ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 30,000 پاؤنڈ ہیں. باقی کی رقم ہم نے جمع کرنا ہے اور آپ کے توسط سے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی بھرپور تعاون کی درخواست ہے کہ اگر ہمارے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک کام میں ہمارا تعاون کر دیں تو اللہ عز و جل ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کی تفصیل بھی میں عرض کروں. ڈیٹیل الحمدللہ مدرسۃ المدینہ ہے اور سورٹ کوڈ اس کا 802260 اور اکاؤنٹ نمبر ہے 14053,967. جو ہمارے عاشقان رسول رابطہ فرمانا چاہیں تو وہ UK کے اس نمبر پہ بھی رابطہ فرما سکتے ہیں 004475605698. اللہ سوجل آپ کو اور ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یاسر بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول دیکھ رہے ہوں گے. اسکاٹ لینڈ یا UK سے بھی آگے ایک اور ملک ہے
یہ کنیکٹڈ ہے UK سے، اور وہاں یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی یہ پراپرٹی لے رہی ہے. کن شرعی اجازتوں کے ساتھ آپ نے رقم دینی ہے وہ آپ نے سن لی ہے. مزید رابطہ آپ ان نمبرز پہ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ بینک میں جمع کروانا چاہیں تو ان اکاؤنٹس میں آپ جمع بھی کروائیں. ہم سے رابطہ کریں اگر ہمارے جو واٹس ایپ نمبر وغیرہ مدنی چل کے اسکرین پر چلتے ہیں، کہ اگر آپ اسکاٹ لینڈ کے اس عمارت کے اندر تعاون کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ الفاظ جو انہوں نے بیان کیے تھے کہ ان تمام نیکی کے کاموں کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا جائے گا اور بچ جانے والی رقم کسی بھی نیک اور جائز کام میں یا اس سینٹر کے دیگر کاموں میں خرچ کی جائے گی، وہ تفصیل بھی آپ نے سن لی ہے. تو میں تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اور یہ بھی یاد رہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اپنا حصہ ملائیے، بالخصوص UK، یورپ اور اسکاٹ لینڈ کے عاشقان رسول. ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ مسلمان کم ہیں، لیکن جو مسلمان وہاں موجود ہیں اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہے. 1,90,000 پاؤنڈ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اگر کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ سبھی ملا لیں، 1,000 پاؤنڈ، 1,200 پاؤنڈ، آج غوث پاک کا تذکرہ ہوا ہے 11ویں شریف کے 1,100 پاؤنڈ بھی اگر بہت سارے ناظرین نیت کر لیں تو جلدی جلدی یہ رقم ہو جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں ایک بار پھر ذرا اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر چلا دیے جائیں، فون نمبر بھی چلا دیا جائے، تاکہ جو عاشقان رسول اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں. بینک آف اسکاٹ لینڈ ہے، مدرسۃ المدینہ اکاؤنٹ کا نیم ہے، سورٹ کوڈ ہے 802260، اکاؤنٹ نمبر ہے 14053967، اور کانٹیکٹ نمبر ہے 00447564605698. چلیں جناب، بارش کا قطرہ ہمارے اسٹوڈیو میں تو آ چکا ہے. 1,000 روپے ایک اسلامی بھائی نے دیے ہیں. راہ خدا میں تو جو بھی دیں اچھی بات ہے. تو جو دینا چاہیں گے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کو، ہمارے جو مکتب کے اسلامی بھائی ان کو جمع کروا دیجیے گا، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں نیکی کے اس کام میں حصہ ملائیں. بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی طرف سے ہمیں ایک اچھی خبر اگلے ہفتے ہی آ جائے گی کہ انشاءاللہ اس پورے ہفتے میں ہمارے پاس یہ رقم جمع ہو گئی ہے. بہرحال ماشاءاللہ. اظہر بھائی کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین آمین. اور علم نور ہے. حقیقتاً یہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش جو ہے یہ ایک بڑے خوبصورت انداز میں علم دین کا شوق پیدا کرنا، اس کی لگن پیدا کرنا اور علم حاصل کرنے کی ایک جستجو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنا الحمدللہ عز و جل. تو اس کے ذریعے جو ہمیں مدنی پھول بھی مل رہے ہیں. اب اس میں جو نیکی کی دعوت کا ایک پہلو ہے ہمارے سامنے. میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے اس جو ہے وہ عظیم مقصد کو سمجھیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. تو اس جذبے کو لے کر آگے بڑھیں. اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیں. نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا پریکٹیکلی کردار ادا کریں. آرگومنٹ ہر ایک دے لیتا ہے، تبصرے کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ حقیقتاً اگر عملی طور پر ہم کچھ نہیں کریں گے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو ہے وہ انتظار میں رہیں کہ لوگ نیک بن جائیں، متقی ہو جائیں، معاشرہ امن کا، سنتوں کا گہوارہ بن جائے. اس میں ہمیں امیر اہل سنت کی جو شخصیت ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کیسے کوششیں کی، کس طرح لگن سے کام کیا. الحمدللہ آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ گیا. تو یہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا، اندھیرا جب پھیلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، تو اب اندھیرے نے کہا کہ میرا ہی راج ہوگا، میں ہی یہاں پر اب میرا ہی راج ہوگا. تو اب ایک چراغ ہے جو ایک خیمے کے اندر ایک ہوا کا جھونکے سے کبھی جلتا کبھی بجھتا سا کمزور سا چراغ. اب وہ ہمت کر کے کہتا ہے کہ میں اگرچہ سورج کی جگہ تو نہیں لے سکوں گا، لیکن جتنی میرے اندر جان ہے، طاقت ہے، میں اپنے حصے کی روشنی دے جاؤں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس طرح کہ اگر 10 12 15 20 26 چراغ کسی علاقے میں جل اٹھیں یہ تو علاقہ جگمگ جگمگ نہیں کرنے لگے. چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کیا خوبصورت. تو یہ امیر علیہ سنت نے ہمیں دیے سے دیا جلاتے چلو، جو سیکھا ہے آگے سکھاتے چلو. یہ جو خوبصورت انداز دیا، اس کو لے کر ہم سب آگے بڑھیں، عملی طور پر مدنی کاموں میں شرکت کریں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں. انشاءاللہ عز و جل اپنے لیے بھی آخرت کی نیکیوں کا ذخیرہ اور لوگوں کو نیکی کی دعوت ملے گی. انشاءاللہ عز و جل اصلاح کا ذریعہ بھی بنے گا. بڑی خوبصورت بات ہے واقعی. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، جو ہمارے پاس ویورشپ کی یوں سمجھیے کہ جو پیرامیٹرز ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ مدنی چینل کو دیکھنے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن اگر یہ کروڑوں ناظرین جو ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اگر آپ سارے ہی اپنے حصے کا دیا جلا لیں،
اپنے حصے کا چراغ جلائیں، کچھ نہ کچھ سنتوں کی بات، کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت، کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا ساتھ ساری دینے والے بن جائیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ دیکھیں کال کرتے ہماری حوصلہ افزائی تو کرتے ہیں، بڑا اچھا دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، بہت زبردست مدنی چینل، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، مگر اپنے آپ سے تو پوچھئے نا کہ ہم دعوت اسلامی کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس خوبصورت کاروان میں اپنا کیا حصہ ڈال رہے ہیں. تو اگر سارے ہی کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرنے والے بن جائیں، آئیے مل کر آج پھر رکن شورا نے جو ہمیں ذہن دیا ہے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے چلے جائیں اور اس چراغ کو نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی پہنچاتے چلے جائیں. کال بتایا جا رہا ہے، لے لیں پھر اس کے بعد سلسلہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. جی اس میں بھی رائے لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد نعیم رضا خانہ واز مخدوم پور سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل الحمدللہ بہت اچھا چینل ہے. اس مدنی چینل کے دیکھنے کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بڑا بینیفٹ ملا، کیونکہ آج میٹرک کا پیپر تھا، اس میں اسلامیات کا، اور مدنی چینل کے برکت سے الحمدللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی. اور ذہن سے میں جو سلسلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کو سنتے ہوئے سوال جواب اس میں الحمدللہ بڑی برکتیں حاصل ہوئی. اللہ پاک مدنی چینل کو، مدنی چینل کے کاوش کرنے والوں کو اور نگرانی اشیاء کو اللہ پاک برکتیں دے اور نظر بس سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جناب، اب تو پرچوں میں بھی کامیابی مل رہی ہے، آسانی ہو رہی ہے، مدنی چینل کے ذریعے بہت ساری اسلامی معلومات مل جاتی ہے. آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب باری ہے کچھ مقابلے میں واپس آتے ہیں، بہت لمبا گیپ ہو گیا ہے. پہلے ذرا اسکور بورڈ دکھا دیجئے اور پھر چلیں گے سیگمنٹ کی طرف، کیونکہ اب سوال ہوگا ناظرین کا. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 سیگمنٹ ہو چکے ہیں. ڈبل 12 نمبر ہیں کراچی، باب المدینہ کراچی کے، 27 نمبر ہیں سیالکوٹ ضیاکوٹ والوں کے. سوال ہے ناظرین کا، سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے ہمارے ان اسلامی بھائیوں سے کیا سوال کیا ہے. جی سوال ہے ناظرین کا، ضیاکوٹ والوں سے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے. زمانم عبد المتین د لیاری ټاون څخه خبرې کوم. د مدني چینل آزمایش په سلسله کې زما سوال دا دی چې د جمعې ورځ هم ده او د اختر ورځ هم ده، آیا د یو ځلې د غسل د ثوابونه څنګه دي؟ ثواب یو ځل ملاویږي که دوه ځله ملاویږي؟ اظہر بھائی فرما رہے جواب نہ دیں، خالی سوال کا ترجمہ بتا دیں تو بھی ان کا جواب صحیح مان لیں گے. اللہ دیکھیں پشتو اسلامی بھائی ہیں اور مدنی چینل دا آزمائش دا اتنا کچھ سمجھ آیا ہم کو بھی، ذہنی آزمائش بھی نہیں دا. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور عید بھی ہے، تو کیا ایک بار غسل کرنے سے دونوں کا ثواب مل سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. جی مائک دیجیے. جمعہ کا دن ہو اور عید کا دن بھی ہو، اور اگر اس پر غسل فرض بھی ہو تو ایک غسل کے اندر کئی نیتیں کر سکتا ہے، تو اس کو ہر نیت کا علیحدہ علیحدہ ثواب مل جائے گا. اچھا جناب، جس پر چند غسل ہوں، مثلا عید بھی ہے جمعہ کا دن بھی ہے، تو دونوں کی نیت کر کے ایک غسل کر لیا، دونوں ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. اب مجھے پشتو آتی نہیں ہے، ورنہ میں ہمارے پشتو بھائی کو پشتو میں جواب دے دیتا. ویسے میرے ساتھ ایک پرابلم اور بھی ہے کہ میں کئی جب ملکوں میں یا شہروں میں جاتا ہوں تو پٹھان بھائی مجھے دیکھ کے پٹھانی میں شروع ہو جاتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں بھائی میں پٹھان نہیں ہوں، ورنہ وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں. بہرحال چلیں جناب، چلتے ہیں ہمارے باب المدینہ کراچی والوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا سوال موجود ہے. جی میرا نام فیضان ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ منہ سے تھوک پھینکا اور اس میں خون آ گیا، کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی جناب، تھوک پھینکا اور خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا منہ سے اگر خون نکلنے کی صورت میں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون تھوک پر غالب ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے، تھوک غالب ہے خون غالب نہیں ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جی منہ سے تھوک نکلا اور اگر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ غلبہ تھوک کا ہے یا خون کا ہے؟ تو اگر تھوک کا رنگ جو سیلوا ہے اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے.
جناب ناظرین نے سوالات بھی بڑے اچھے کیے, ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور ہمارے یہاں مدنی طلبہ نے بھی بڑے پیارے جواب دے دیے ہیں. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور چلیں گے اگلے 2 راؤنڈز کی طرف. اب اگلے 2 راؤنڈز فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں جائے گی اور کون سی ٹیم ڈینجر زون میں چلی جائے گی. اس راؤنڈ میں چلی جائے گی جہاں 3 ٹیموں کو ایک ساتھ مقابلے میں حصہ لینا ہوگا اگلے ہفتے. جناب چلیں ضیاء کوٹ والے اور باب المدینہ والے اپنی جگہوں پر آ جائیں اور ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. بہت شکریہ. جناب 26 نمبر ہیں ہمارے باب المدینہ والوں کے اور 29 نمبر ہیں ضیاء کوٹ والوں کے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. آپ کی طرف سے کون آئیں گے؟ جناب ان کو دیجیے پرچی. وقت شروع ہوتا ہے اب. ضیاء کوٹ والے اللہ مدینہ سیکنڈز تھوڑے ہیں. اللہ وقت ختم مدینے ہو کا گیا. سفر مدینے کا سفر نہیں تھا, وقت ختم ہو گیا آپ کا. آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں. کوئی ہے جو پہنچے؟ اچھا کہاں پہنچیں گے؟ مدنی قافلے میں. چلیں جناب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں, کیا تحفہ دیں گے. مدینہ شریف کا کوئی تحفہ دیں جناب. اظہر بھائی کیا؟ اچھا ماشاءاللہ. تحفہ کیا ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. چلیں جناب دیکھیں اشارے پہ. یہ بھائی سے پوچھ لیں, آگے بیٹھے ہیں ہمارے. جی آپ آئیے دیکھیں جواب دیتے ہیں یا پھر 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. محمد ابراہیم قادری, وادی جن. آپ بھی 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں. مدینے کی بلی یہ اشارہ تھا اور غلطی ہو گئی ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. کچھ موقع ملا ہے باب المدینہ والوں کو مقابلے میں آنے کا. آئیے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. چہرہ, نور والا چہرہ, چاند سا چہرہ. چاند سا چہرہ جواب درست دے دیا ہے. اللہ جناب آئیے. باب ضیاء کوٹ والے واپس آئیں. باب المدینہ والوں نے کچھ جمپ لگائی ہے. دیکھنا یہ ہے اب ضیاء کوٹ والے کیا کرتے ہیں. ایک پرچی لے جا بیٹے. وقت شروع ہوتا ہے اب. منہ سے نہیں بولیں گے آپ, صرف اشارہ کریں گے. سونا سونا غفلت. اللہ سونا سونا. آپ خاموش رہیں گے بیٹا, ابھی آپ کی باری رہی ہے نا. سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں. سب مل کے جواب دیں. پوری یہاں پر ہماری بارات پہنچ گئی مگر آپ نہ پہنچ سکے. سونے کی دعا. چلیں جناب, کچھ اشاروں میں کمزوری لگ رہی ہے. ضیاء کوٹ بڑی زبردست طریقے سے آگے جا رہے تھے مگر اس میں غلطی ہو گئی ہے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. چپ, زبان, ہونٹ, خاموشی. تیز, اللہ. خاموشی سے دوڑنا انمول ہی گئے. وقت ختم ہو گیا ہے جناب. جھوٹا چور ان کا اشارہ تھا, نہیں پہنچ سکے. باری ضیاء کوٹ والوں کی ہے. آخری اشارہ ہے. ضیاء کوٹ والے 1 نمبر سے آگے ہیں جناب. آئیے.
وقت شروع ہوتا ہے اب. طاقتور جن جواب درست دے دیا ہے. آخرکار ضیا کوٹ والوں نے نمبر حاصل کیے ہیں, باری باب المدینہ والوں کی ہے. آئیے آخری اشارہ. وقت شروع ہوتا ہے اب. آنسوؤں کا دریا, آنسو گرنا, غم قفل مدینہ, آنکھوں کا قفل مدینہ, آنکھوں کو جھکانا, نگاہوں کو جھکا کے چلنا. کچھ اور ٹھیک کریں. نگاہ نیچی رکھنا, نیچی نگاہیں. نیچی نگاہیں جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیچی نگاہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. کیا شان ہے میرے آقا کی مبارک نگاہوں کی. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, مگر اس سے پہلے باری ہے آپ سے بھی ایک اشارہ پوچھنا ہے. اچھا اب یہ 2 اشارے اگر ہوں تو میں چاہتا ہوں ہمارے بیچارے باہر جو اسلام میں موجود ہیں ان کو بھی کچھ موقع دیا جائے, یا ایک ہی اشارہ ہمارے پاس ہے. عابد باپو آپ باہر جائیے, پہلے موقع ہم دیں گے ہمارے باہر جو اسلام بھائی اسٹوڈیو کے باہر ہیں. اسلام بھائی جی کیمرے میں ذرا دکھائیے انہیں. اور اشارے ہمارے پاس ایک ہیں یا 2 ہیں؟ 2 ہیں. چلے ٹھیک ہے, تو ایک اشارہ باہر والوں کے لیے ہوگا, ایک اشارہ یہاں اندر اسلام بھائی کے لیے. پہلے باہر والوں کے لیے اشارہ ہے. عابد باپو آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن دیکھو باہر والوں عزت رکھ لینا. آئیے دیکھتے ہیں باہر کے موجود اسلامی بھائیوں کے لیے آج کا اشارہ. جی ضرورت کے سوا کچھ جی یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ غیبت. یہ غیبت بتا رہے ہیں. یہ غیبت بتا رہے ہیں جناب. بتائیے کیا یہ درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے بچھو کا, یہ کیا اشارہ ہے اس سے مراد؟ بچھو. اللہ 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 تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. یہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا کتنا برا عمل ہے, اور اشارہ بھی بڑا خطرناک سا ہے. ڈر جانا چاہیے پھر تو غیبت کرنے والوں کو. تلے تحفہ ان کو مل گیا. باپو اب اندر آ جائیں, ایک اشارہ انشاءاللہ یہاں والوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ. جی بتائیے. جی اب یہ اشارہ, یہ تو ناک کٹ گئی لگتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے, کچھ اور ہے. ہائے ہائے ہائے, ایسا کون سا کام ہے جس میں ناک کٹ جاتی ہے جناب؟ دیکھتے ہیں یہ کون سا عمل ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کون یہاں پر صحیح جواب دیتے ہیں جناب. سچی توبہ. سچی توبہ. جلدی سے بدری قافلے میں سفر کر لیں آپ. چلیں جناب. جی اشارہ دوبارہ دکھائیے ذرا اسکرین پر, پھر یہ جواب دیں گے. جی تاکہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے نا. جی بتائیے کیا ہے؟ جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیچی نگاہیں. نیچی نگاہیں. جلدی سے بدری قافلے میں سفر کریں. اب آخری اشارہ, آخری جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. مدنی منع کھڑے ہو گئے جناب. توبہ. توبہ کا بھی یہ اشارہ نہیں ہے جی, یہ جھوٹ کا اشارہ ہے اور غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بھی محفوظ رکھے. باہر والے جیت گئے ہیں ویسے, اندر والوں ویسے ناک جو ہے نا وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اندر والوں کی کٹ گئی ہے. وہ باہر بیٹھ کے بھی جواب دے گئے, آپ اندر بیٹھ کے بھی پیچھے رہ گئے. کی کر دے ہو تسی. چلے جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 30 نمبر ہیں باب المدینہ کے, 31 نمبر ہیں ضیا کوٹ کے لیے. 1 نمبر کا فرق ہے, اور یہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. صرف 1 نمبر کا فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی, ایک ایک اسلامی بھائی اس طرف سوائپ ہو رہے ہیں, ان کی طرف آ جائیں گے, یہاں والے وہاں چلے جائیں گے. سارے اسلام بھائی کھڑے بھی ہو جائیں. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. 12 نمبر ہیں, یعنی ہر اسلامی بھائی سے 2 سوال ہونے ہیں. کوشش کریں غلطی نہ ہو, کیونکہ ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے, ایک صحیح جواب مقابلہ جتوا سکتا ہے. جی اظہر بھائی کچھ فرمائیں گے؟ میں کافی دنوں سے ایک مشورہ دینا چاہ رہا تھا. جی
آج چلیں کر دوں. یہ جو سفر ہے اکیلے، اگر مجلس غور کرے اس پر، یہ کہیں شروع والے سیگمنٹس میں آ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی پر آ کر پورا لوڈ، اور باقی جو 2 اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے، شاید میرا گمان ہے کہ وہ پھر اس کی ایک غلطی اس جو ہے وہ ٹیم کو لے جاتی ہے بعض اوقات پیچھے. تو یہ اصل میں جو ہے نا ہم نے یہ راؤنڈ رکھا ہی آخری اسی لیے ہے کہ ذرا ذہنی آزمائش جو ہے وہ آخر میں جا کے تھوڑی سی بڑی ذہنی آزمائش ہو جائے. اور ابھی تو رکیے آپ، اب تو ہم کچھ اور لانے والے ہیں جو اس سے بڑا برڈن ان پر آنے والا ہے. تو انشاءاللہ آگے آگے دیکھتی ہے ہوتا ہے کیا. دونوں اسلامی بھائی ذرا اب بہت دیر بیٹھ لیے، ذرا کھڑے ہو جائیں تاکہ تھوڑا جوش و جذبہ بھی ہو. اور اب شروع کرتے ہیں سفر مگر اکیلے. پہلا سوال 12 نمبر دکھائیں گے اسکرین پر، اور باری ہوگی ضیاء کوٹ سیال کوٹ والوں کی. جی نمبر پسند کریں گے آپ؟ 5 نمبر. 5 نمبر بتائیے، 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. حضرت سیدنا محمد بن ادریس رحمۃ اللہ تعالی. محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے. شاید آج مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین نے امام شافعی کا نام سنا ہوگا. مدنی چینل کی برکت سے کتنی معلومات ملتی ہے. باری اب ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ 12 نمبر. 12 نمبر بتائیے، 12 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے جناب. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہفتے میں کس دن براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے؟ بروز ہفتہ. بروز ہفتہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی ہر ہفتے بعد نماز عشاء کم و بیش جیسے ٹائم نماز کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے وقت ہو جاتا ہے. باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جی نمبر فرسٹ. پہلا نمبر بتائیے جناب. بیت المقدس کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں. بیت اللہ مکے میں ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، یہ فلسطین میں ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر 6. بتائیے نمبر 6 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ روزانہ فرض اور وتر نماز میں کل کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ سجدے کتنے ہوتے ہیں فرض اور وتر؟ صرف گن بھی سکتے ہیں جلدی سے. نہیں، گننے کا ٹائم 25 سیکنڈ ہے، گنتے رہیں. کتنے جلدی، لیکن اتنی جلدی مشکل ہو جائے گی. فرض و وتر میں کتنے سجدے ہوتے ہیں ایک دن میں؟ جلدی کریں، 3 سیکنڈ رہ گئے. 66 آپ نے کہا. آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ایک دن کی نماز قضا ہو جائے تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ 20. تو 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہوتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. باری ہے اب ضیاء کوٹ کی. باب المدینہ والوں کو موقع ملا تھا مقابلے میں واپس آنے کا، مگر ابھی باقی ہے. جی جناب ضیاء کوٹ والے نمبر پسند کریں. نمبر 2. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال. مطاف کسے کہتے ہیں؟ مطاف کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی سے اشارہ لینے کی اجازت نہیں ہے. یہاں کے اسلامی بھائی بھی خاموش رہیں گے. مطاف کس کو کہا جاتا ہے؟ جس جگہ کا طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف. جس جگہ کا طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. اللہ، جس جگہ کا نہیں، جس جگہ طواف کیا جاتا ہے. کعبے کا طواف کیا جاتا ہے. مگر دیکھتے ہیں کہ مجلس آپ کا شاید مراد تو یہی تھی، لیکن میں نے اس لیے دوبارہ رپیٹ بھی کیا. کیا اس پر کوئی یہ جواب غلط مانا جا رہا ہے؟ بیٹا طواف تو کعبے کا کیا جاتا ہے. جس جگہ طواف کیا جاتا ہے وہ جگہ مطاف ہے. غلطی ہو گئی ہے. اللہ اللہ، بہت قریب پہنچ کے یہ غلطی ہوئی ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 11. 11 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ امیر اہل سنت کے کسی ایک ایسے رسالے کا نام بتائیں جن کے نام کی ابتدا میم سے ہوتی ہو. کسی بھی ایک رسالے کا نام بتانا ہے، لیکن 25 سیکنڈ کے اندر بتانا ہے. جس کی ابتدا میم، لفظ میم سے ہوتی ہو.
मदीने की मछली। मदीने की मछली, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुन्ने की लाश, मैं सुधरना चाहता हूँ, बहुत सारे रसाइल हैं। मदीने की मछली, अल्लाह मदीने शरीफ जाकर खाना भी नसीब फरमाए। और ये रिसाला बहुत खूबसूरत है मदनी चैनल के नाजरीन, ईसार के मौजू पर। मुकाबले ने फिर थोड़ा सा पलटा खाया है, मगर तमाम इस्लामी भाइयों का एक एक सवाल बाकी है। अब बारी फिर ज़ियाकोट वालों की है और नंबर 1 नंबर से बाबुल मदीना वाले अब आगे हुए हैं जी। नंबर 4। नंबर 4, खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, इस इबारत का तर्जमा सुनाएं। लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। लोगों में सबसे बेहतर वो है जो उनको नफा पहुंचाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी बाबुल मदीना वालों की है, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 10। नंबर 10, कहीं ये सब जवाब पर बस ना हो जाए। बताइए 10 के पीछे क्या सवाल मौजूद है। बैतुल मुकद्दस के मशहूर बानी कौन हैं? बैतुल मुकद्दस के मशहूर बानी कौन हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है। और क्या बाबुल मदीना वाले सही जवाब दे पाएंगे? सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं, जवाब इन्हें नहीं मालूम है। कोई बताएंगे? जरा मिलके बता दें। हज़रत सुलेमान अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के मशहूर बानी हैं और उसकी तामीरात में जिन्नात ने भी हिस्सा मिलाया। बड़ा तारीख़ी वाक़या है, लेकिन बहरहाल गलती हो गई है। फिर पलटा खाया है मुकाबले ने। अब ज़ियाकोट वाले आगे हैं, इसी का नाम ज़हनी आज़माइश। बारी ज़ियाकोट वालों की है, नंबर पसंद कीजिए जनाब। नंबर 7। नंबर 7, चले जनाब। 7 के पीछे क्या सवाल है? क्या आप कुरान पाक के हाफिज़ हैं? नहीं है। ये सवाल नहीं था, वैसे ही पूछ लिया क्योंकि इस सवाल से इसका रिलेशन है। कुरान पाक की इब्तिदाई 12 सूरतों के नाम। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह अनआम, सूरह अनफाल, सूरह हूद, सूरह तकरीबन 6 सुना चुके हैं आप, 7 सुना चुके हैं। सूरह आराफ, चले जनाब। सूरह आराफ, सूरह मुजादिला। मुजादिला पहली 12 में नहीं है, वक्त ख़त्म हो गया। 12 में से 8 सुनाई हैं। क्या 1 नंबर देंगे इनको? जी जनाब, 1 नंबर दिया जाएगा। कुछ मुश्किल सवाल आ गया था। अब बारी बाबुल मदीना वालों की है जनाब। बताइए बाबुल मदीना के स्लैब पे नंबर पसंद करें। क्या ये मुकाबला टाई की तरफ जा रहा है? अल्लाह, 8 नंबर। 8 नंबर के पीछे बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। तकबीर तशरीक सुनाएं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अमेजिंग। एक बार फिर मुकाबला बराबर। और जो अजहर भाई ने बात की थी कि आखिरी सवाल पर सारे कांधों पर बोझ, अब 2 इस्लामी भाई हैं, 2 सवालात हैं, 36-36 नंबर से मुकाबला बराबर है। और अब देखना है बाबुल मदीना या ज़ियाकोट। मैं अजहर भाई से गुजारिश करूंगा कि मंच पे तशरीफ़ लाएं। ये आखिरी 2 सवालात भी हम इनकी मौजूदगी में करें। जो टेंशन हम रोज़ उठाते हैं थोड़ी सी ये भी लेकर जाएं। आइए मंच पर। अब बारी है हमारे ज़ियाकोट वालों की। जी ज़ियाकोट के इस्लामी भाई, 3 बाकी है और 9 बाकी है। पसंद कीजिए 3 नंबर का सवाल या 9 नंबर। माइक भी दीजिएगा जरा। 3 नंबर। 3 नंबर जनाब, बताइए 3 नंबर के पीछे क्या सवाल है? बहुत खूबसूरत सवाल है। खुलफाए राशिदीन में से वो कौन से 2 खलीफा हैं जिनकी कुन्नियत एक ही है? वो 2 खुलफाए राशिदीन कौन हैं जिनकी एक ही कुन्नियत है? सारे स्लैब खामोश रहेंगे। अल्लाह, दस सेकंड रह गए। वो
دو خلفاء کون سے ہیں جن کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کنیت ابو حفص، دونوں خلفائے راشدین کی. غلطی ہو گئی ہے، بڑا زبردست مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے. اب یہ سوال فیصلہ کرے گا کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے بڑھیں گے یا مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. پہلے تو اظہر بھائی سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا کیفیات ہیں. ان بچوں کی تو پتہ نہیں کیا ہوں گی، اور یہ بھی حاجی مشتاق کے بھانجے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے اس وقت کیا دل کی کیفیات ہیں. جی جیسے نا سانسیں روک دینے والی کیفیتیں آخر میں وہ ہوتا ہے، ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کا بھی. ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے ایک ٹیم کی طرف زیادہ دل جھکا ہوتا ہے جی، تو شروع سے چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اب چلے چلے چلے، لیکن آخر پہ ایک دم جیسے ابھی چل رہا ہے نا جی، یہ جو ہے کہ سانسیں روک دینے والی کیفیت. اللہ جناب آپ کی کیا کیفیت ہے اس وقت؟ کیا سوچ رہے ہو کیا ہوگا؟ پسینہ بہت آ رہا ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ان سے یہ پوچھے نا، ایسے موقع پر یوں لگ رہا ہوتا ہے یہ پوچھ لیں کہ آج دن کون سا ہے. ہاں تو شاید یہ بھول جائیں. اچھا جناب پہلے یوں کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹویسٹ دیتے ہیں مقابلے میں، رائے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے 64% باب المدینہ کے ووٹس تھے، 36% ناظرین کا کہنا تھا ضیاء کوٹ، مگر آج ضیاء کوٹ نے بڑا ٹف مقابلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے نام بیٹا آپ نے کیا بتایا تھا؟ جنید رضا کے اوپر 64% ناظرین کا بوجھ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی رائے پوری کرتے ہیں یا مقابلہ ٹائی ہو جاتا ہے. بہرحال جنید کے پاس ایک کوشچن موجود ہے کہ غلطی کی صورت میں بھی مقابلہ ختم نہیں ہو جائے گا، پھر ایک اور راؤنڈ شروع ہوگا. جی آخری نمبر ہے، بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے؟ 9 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس حدیث شریف، فقہ، قرآن پاک، تفسیر اور دیگر اسلامی کتابیں ہیں تو ان کو رکھنے کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے؟ سب سے اوپر قرآن پاک رکھا جائے گا، پھر حدیث پاک رکھی جائے گی، پھر فقہ کی کتابیں رکھی جائیں گی. جی قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھیں گے، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر دیگر اسلامی کتابیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، بہت شاندار مقابلے کے بعد. مگر ضیاء کوٹ والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ناک آؤٹ راؤنڈ نہیں تھا، ایک اور مقابلہ باقی ہے. دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے آگے آ جائیں. اظہر بھائی دعائیں دیں ہمارے ضیاء کوٹ والوں کو، غمزدہ نہ ہوں. بہت شاندار، یعنی آج میں تو یوں سمجھا تھا کہ ضیاء کوٹ والے نمبر لے جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہونی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن اشاروں کی تیاری مضبوط کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ چلیں جناب ان کے پاس چلیں گے. پہلے چلتے ہیں ہم، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ قرآن اندازی کرنی ہے، باہر بھی اسلام پہ بیٹھیں. آئیے جی جی 4708 نمبر 4708 یہی موجود ہیں. آ جائیں بھائی. 1200 کا مدنی چیک باپو آپ کے پاس، 1200 کا مدنی چیک. جی اب ایک پرچی نکالیں گے ہمارے اظہر بھائی تبرک حرم کے لیے. مائک لائیے گا باپو. جی نمبر بتائیے. 4690 4690 4690 یہ بھی اندر ہی ہے. سبحان اللہ. آئیے جناب اور آپ کو تبرک حرم، اگر یہی دیتے تبرک حرم بھی تو اظہر بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان کو دلا دیتے ہیں. تیسری قرآن اندازی ہوگی، کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ کو آپ جا کر ہمارے اس بستے سے حاصل کیجئے. اچھا بیٹا تبرک جن کا نکلا، اچھا نمبر بتائیں. السلام علیکم. مجھے دے دیں پرچی اظہر بھائی، یہ دے دیں جی. 4638 4638. ارے مدنی بننے کا نکلا ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک مدنی بھائی جو ہے ان کے میرا خیال ہے ہمیں پرچیاں دیتے رہے، دوسرے تحفہ لیں گے. اب آپ مکتبۃ المدینہ جائیے اور جو چیز آپ پسند کریں آپ کی شاپنگ کر لیجئے. بہرحال مدنی چل کے ناظرین آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا، آپ کے مدنی مشوروں کا انتظار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیجئے کہ آج کا مقابلہ چلتے چلتے کیسے جا کر آخری سوال پر ختم ہوا. 38 نمبر حاصل کیے باب المدینہ والوں نے اور 36 نمبر ضیاء کوٹ والوں نے.